दोस्तों, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त ये खबर आई है कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है और कुछ ही देर बाद उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। और 13 गाड़ियों का काफिला अटक जेल पहुंचा है, जिसमें पुलिस की भारी नफरी और फिर इसके साथ साथ एक बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें इमरान खान को बिठाकर अडयाला जेल जो है वो लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ एम्बुलेंस और मेडिकल अमला भी है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फौरी तौर पर इमरान खान को तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा सके। लेकिन व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि आज जो समात हुई है अबुल हसनात साहब के सामने, और इस समात ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को जहां पर बेनकाब किया, बल्कि उस झूठ का भी ड्रॉप सीन कर दिया जो इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुसलसल ये कहा गया कि जनाब इमरान खान जेल में बैठकर डील की तैयारी कर रहे हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि इमरान खान से मंसूब एक ख़त सोशल मीडिया पर नमूदार होता है। इसको बाकायदा सर्कुलेट करवाया गया जिसमें इमरान खान के बिहाफ पर, जो उनकी हैंडराइटिंग नहीं थी, एक ख़त लिखा गया और ये कहा गया कि जनाब मुझसे गलती हो गई, पाकिस्तान की आवाम से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उस माफ़ीनामे को इमरान खान के साथ मंसूब करके इमरान खान का जो सियासी कद था उसे कम करने की एक नाकाम कोशिश जो है वो की गई। आज व्यूअर्स, इस समात के बाद एक बात तो ये साबित हो गई कि लीडर और सियासतदान में बुनियादी फ़र्क क्या है। खान साहब ने 2 महीने पहले अदालत से ये दरख्वास्त की थी कि मुझे जिन हालात के अंदर रखा गया इस पर नज़रसानी की जाए और मेरी जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात मुझे देनी है वो दी नहीं जा रही, और फिर मुझे जानबूझकर अटक जेल में रखा गया है। हालांकि जो मेरे ऑर्डर्स किए गए थे वो अडयाला जेल के थे। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि सहूलियात नहीं थी। इमरान खान को जिस बैरक में रखा गया वहाँ पर पानी छोड़ दिया गया, टपकती छत है, कीड़े मकोड़े हैं, दिन में मक्खियाँ हैं, बेपर्दगी थी, वहाँ पर वॉशरूम की सहूलत भी मैसर नहीं थी, और ज़मीन पर इमरान खान को जो है वो सुलाया गया। इसके साथ साथ CCTV कैमरा जो है, जिस जज ने उस बैरक का दौरा किया उसने बताया कि कुछ दूर एक CCTV कैमरा लगाया गया है, और फिर ये हुक्म किया गया कि इसको आप रिमूव करें। बाद में उसे रिमूव भी कर दिया गया। ये तमाम पस मंज़र था जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुझे अडयाला जेल जो है मुंतकिल किया जाए, और फिर लोगों ने एक कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि खान साहब जो हैं बहुत जल्दी उन्हें तोड़ दिया जाएगा, वो ब्रेक हो जाएंगे और शायद वो डील की तरफ अपने घोड़े जो है वो दौड़ाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, हमने ये देखा कि इमरान खान ना बारिश से डरा, ना कुछ अर्सा पहले किसी ने एक इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी का ये जो बयान था कि भाई हम जेल जाने से नहीं डरते, जो जेल जाने से डरता है और जिसे छिपकली से डर लगता है उसके लिए शायद मुश्किल होगा। हमने तो इतने बरस जेल में गुजार दिए, तो हमें जेल की जो सलाखें हैं वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इमरान खान, जिस तरह इमरान खान को तोड़ने के लिए जेल में उन्हें बगैर किसी जुर्म के रखा हुआ है ना, इससे पता ये चल रहा है कि वो तमाम ताकतें हार गई हैं। इमरान खान इन ताकतों से और अदालत से कहता है कि मुझे एक्सरसाइज के लिए मशीन दी जाए, और पसीना जो है वो दूसरे लोगों को आ रहा है। इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जाता है कि शायद ये डील कर लें, लेकिन इमरान खान डील नहीं कर रहे। ये एक पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो इमरान खान को तोड़ना चाहते थे। इमरान खान को नहीं तोड़ा जा सकता। जो सबसे अहम बात हुई आज इस समात के अंदर कि आपने 15 दिन का जुडिशियल रिमांड तो दे दिया, इसमें तौसीह कर दी, और किस बुनियाद पर किया गया ये सिर्फ जज अबुल हसनात साहब जो हैं वो जानते हैं, क्योंकि चालान मुकम्मल नहीं हुआ, पेश नहीं किया गया। इस बुनियाद के ऊपर खान साहब को मजीद जेल में रहना पड़ेगा। अब एक इंतहाई अहम जुमला और तारीखी जुमला है कि जो सियासतदान को और एक लीडर को एक दूसरे से ना अलग कर देता है। खान साहब ने कहा कि जनाब अब तो मैं जेल में एडजस्ट हो गया हूं, ये मेरे लिए 5 स्टार होटल से कम नहीं है, और बेशक मुझे कई हज़ार साल भी जेल में रखो, मैंने डील नहीं करनी, मैंने बाहर नहीं आना, जिस तरह के तुम पैगाम भेज रहे हो। और ये पैगाम कि मैं एडजस्ट हो गया हूं एक तमाचा था उन तमाम लोगों के चेहरों पर जो इमरान खान को जेल में रखकर तोड़ना चाहते थे। अच्छा, अब आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनके जेल में होने और इमरान खान के जेल में होने में कितना फ़र्क है। हर गुजरता दिन इमरान खान की मकबूलियत का जो ग्राफ है, जहां पर स्टैंड कर रहा था, अब इसको प्लस प्लस हम होते हुए देख रहे हैं, और नवाज शरीफ को यही
خطرہ ہے کہ یار جب میں پاکستان جاؤں گا اور میں نے اگر گینگ آف 4 کا نام بھی نہیں لینا تو پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ آپ میری حکومت کو ختم کریں، مجھے حکومت سے نکال دیں، اور جو لوگ اس میں شامل تھے یہ ان کا بیانیہ ہے، تو کم از کم ان کا نام تو مجھے لینے کی اجازت دی جائے، لیکن اب انہیں نام لینے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک کمپیریزن ہے۔ نواز شریف صاحب نے جیل میں بیٹھے تو ایک ملاقاتوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا، جو لوگ نواز شریف سے ملنے جاتے تھے ان کی ایک باقاعدہ لسٹ بنائی جاتی، اور کسی ایک لمحے بھی، یعنی دن کے کسی ایک بھی جو وقت مقرر تھا اس وقت میں کوئی ایسا وقت نہیں گیا جب نواز شریف صاحب کی بیرک جہاں پر انہیں رکھا گیا تھا، وہ کمرہ جہاں پر وہ موجود تھے، کسی ملاقاتی کے بغیر جو ان کا وقت گزرے۔ بہت سارے مشقتی ان کو دیے گئے، بعد میں ان کو نوازا بھی گیا، اور پھر گھر سے کھانا بن کر جاتا ہے، ایک لسٹ تیار ہوتی ہے۔ یہ تمام سہولتیں صرف نواز شریف کے پاس تھی، لیکن عمران خان کو ہر چیز کے لیے استدعا کرنا پڑی اور درخواست کرنا پڑی عدالت کے سامنے، اور پھر وہ عدالت کی مرضی، وہ مانے نہ مانے۔ اب عمران خان جیل میں، اور وہ جیل میں مکمل سیٹ ہو چکے ہیں، اور اس پر کافی تعجب کا اظہار بھی کیا ہے جج ابو الحسنات صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو فیصلہ جو ہے وہ عدالت کا ہے، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اٹک جیل میں کوئی کلاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تمام قیدیوں کی ایک ہی کلاس ہے، لیکن عمران خان کی جو کلاس اب قوم کے سامنے آ گئی ہے نا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، چاہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہو، ون ہائیڈ پارک ہو، اسٹینڈ اپ ہاؤس ہو، امریکہ برطانیہ کے مہنگے اپارٹمنٹس ہو، ان تمام کلاسز کو عمران خان نے اپنی کلاس سے آؤٹ کلاس کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حسن عسکری صاحب جو تھے وہ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت نواز شریف کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نا چٹھی لکھا کرتے تھے کہ بھائی جان نوں گھر دا کھانا، انہوں دی جڑی صحت ہے انہوں تسی ویکھو، اور مجھے تشویش ہے، ان کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے، اور یہ بیانیہ جو ہے بنایا گیا۔ نواز شریف کے لیے سہولتیں لینے کے لیے یہ در بدر پھر رہے تھے، اور کہا ہی جاتا تھا کہ جناب یہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، اور اگر ان کی زندگی کو کچھ ہو گیا تو پاکستان مسلم نون کا ووٹر اور جو سپورٹر ہے وہ یقیناً میدان عمل میں آئے گا، اور یہ ان کے لیے بھی تشویش کی ایک بات ہے کہ انہیں ان کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا۔ آپ ان کی سہولیات ان کو بہتر دیں۔ اور پھر ویورز اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کا ایک انتہائی اہم کردار نواز شریف کو ملک سے نکالنے میں، ان کو سہولیات دینے میں، اور پھر جس طرح سے بیانیے پاکستان کے میڈیا پر چلے پلیٹلیٹس کو لے کر، یہ کہانی جو ہے اور یہ افسانہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ کس طرح ایک جھوٹی کہانی گھڑ کر نواز شریف کو پاکستان سے نکالا گیا۔ لیکن اس کے بدلے میں خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ایکسرسائز مشین مانگ رہے ہیں، اور روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں وہ رہتے ہیں، اور وہ جیل جو انہوں نے عمران خان کے لیے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ ساری عمر رہیں گے عطا تارڑ جیسے لوگ، اب وہ عمران خان کو ایک 5 اسٹار ہوٹل جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ان لوگوں کے لیے شاید قابل قبول اس لیے بھی اب نہیں ہوگی کہ یار ہم تو اس پہ پریشر ڈال رہے تھے، لیکن یہ پریشر میں نہیں آ رہا۔ یہ ڈیفرنس ہے، ایک فرسٹریشن ہمیں نون لیگ کے کیمپ میں نظر آتی ہے، اور وہ بیانیہ جو عمران خان کے ساتھ اب ہمیں مسلسل نظر آ رہا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی جو پہچان ہے وہ خان صاحب ہیں، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب کو یہ دکھ ہے کہ یار یہ بیانیہ تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا، اور اگر میں نے پاکستان میں گینگ آف 4 کا نام بھی نہیں لینا، جنہوں نے میرے ساتھ یعنی ان کے مطابق اتنا کچھ کر دیا، تو پھر سیاست میں اور سیاست کو ہم آگے کیسے چلائیں گے؟ یہ دکان ہماری نہیں چلے گی، بلکہ اس کی جو ہم دوبارہ سے ری اوپننگ کرنے جا رہے ہیں، یہ دکان ری اوپن ہونے سے پہلے ہی بند ہو جائے گی۔ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے لیے اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو میدان عمل میں نظر آئیں گے، اور ان کے جو بیانات تھے، یعنی اس بیانیے کو اپنانے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک جیل سے دوسری جیل جانا یقیناً یہ ان کے ووٹر اور سپورٹر کو ایک طرح سے ایک نئی اس میں امید پیدا کرے گا، اور جو ان کے جذبات ہیں اوبویسلی ان کو بھی مزید مضبوط کرے گا، ارادوں کو مضبوط کرے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف اگر اس ملک میں ویورز الیکشن ہو بھی جائیں، کیونکہ یہ سوال آپ کا اکثر جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں دیکھتا ہوں کہ مستقبل کیا ہے، عمران خان کو اگر مائنس کر دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اگر ملک کے اندر انتخابات عمران خان کے بغیر ہوئے نا، تو باہر کی دنیا تو پہلے اعلان کریے کہ ہم ان انتخابات کو نہیں مانیں گے، اس کی لیجٹمیسی پر بات ہو رہی ہے۔ کاکڑ صاحب سے ترک ٹی وی نے بھی سوال کیا، اس سے پہلے CNN نے سوال کیا کہ اگر عمران خان اس انتخاب میں نہیں ہوگا
تو پھر کیا لوگ اس انتخاب کو مانیں گے؟ تو اس کے اوپر کاکڑ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ کہتے، حالانکہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اٹ از ناٹ اپ ٹو می، اٹ از اپ ٹو دا کورٹس آف پاکستان اینڈ لیٹ دیم ڈیسائیڈ، آئی ایم نو بڈی ٹو ایون کمنٹ آن دیٹ، کیونکہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ اور نگرانوں کا یہ جو ٹولہ ہے نا، وہ عمران خان کے خلاف تو آپ کو بات کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن دوسری طرف نواز شریف کے قصیدے پڑھتا ہے کہ جناب ان کو پاکستان کی سیاست میں آنا چاہیے۔ یہ ایک خوشائن بات ہے، میں تو حیران رہ گیا یہ سرفراز بگٹی کی گفتگو سن کر کہ جناب نواز شریف پاکستان کے اندر آئیں، یہ خوشائن بات ہوگی، سیاست کریں، یہ بھی خوشائن بات ہے۔ یار تم ہو کون جو اس بات کا فیصلہ کرو کہ کسی کے آنے یا کسی کے جانے سے پاکستان کی سیاست میں کس قسم کا طوفان آئے گا اور کس طرح سے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا؟ آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور خدا کے لیے رانا ثناء اللہ نے جو آپ کے بارے میں بات کی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ کل کو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جس کی آئے گی اور جن لوگوں نے ان کے خلاف بیان بازی کی ہوگی یا کوئی یہ قدم اٹھائیں گے، ہم اس سے انتقام لیں گے۔ جسٹ امیجن کہ کل کو عمران خان کی حکومت آ گئی تو پھر آپ کہاں پر سٹینڈ کریں گے؟ آپ کو بیانات جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے دینے چاہیے، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں تو بھائی یہی ہوتا ہے، جس کی حکومت آتی ہے وہ پھر انتقام جو ہے وہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ بیان دیں، اور یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے جس طرح سے آپ بیان جو ہے وہ داغتے ہیں۔ اور جتنے یہ نگران نگینے ہیں نا، یہ آپ کو ایک ایک کر کے نا یو ٹرن لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور نگران وفاقی حکومت نا اب آمنے سامنے آ گئی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو لانچ کریں گے نا لندن سے بیٹھ کر، اور گینگ آف 4 اور پھر اس بیان کو اپ گریڈ کر کے گینگ آف 5 میں کنورٹ کر دیں گے، تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یقیناً اپنے لوگوں کو بھی انگیج کرے گی، انہیں ایکٹیویٹ کرے گی، اور نگران حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹینشن ہے۔ اور جو کچھ ہوتا ہے، یہ جتنی مرضی دفعہ کہیں کہ جناب پاکستان کے انتخابات کے اندر، حکومت کے اندر ان کا عمل دخل نہیں ہے، اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جب حالات خراب ہو جائیں، ہمیں فوج سے مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو ویورز کون اس بات کو یقین کرے گا؟ کیا پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی جو دنیا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور وہ تھنک ٹینکس جو پاکستان کے جو سیاسی حالات ہے اسے بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیا آپ دنیا کو بیوقوف بنا سکیں گے؟ آپ پاکستان کی عوام کو خاموش تو کر سکتے ہیں، لیکن جو بات اب دیوار پر لکھی ہوئی ہے اور جس طرح سے ان کی کارکردگی ہے اور جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اس سے جتنی مرضی دفعہ یہ کہیں کہ ہمارے سپورٹ نہیں مل رہی، یہ اس کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ نگران حکومت اور نون لیگ جو آمنے سامنے آئی، کچھ بیانات جاری کیے گئے، اور سرفراز بگٹی صاحب نے سب سے اہم بیان یہ دیا کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان لینڈ کریں گے نا، تو اگر ہمیں گرفتار کرنا پڑا، عدالتیں اگر ضمانت نہیں دیتی، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا۔ آپ کچھ لوگوں کو جہاں پر جہاز لینڈ کرے گا، کمانڈوز وہاں پر پہنچیں، ایلیٹ کے جوان پہنچیں، اس کے علاوہ جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے وہ وہاں پر پہنچے، جہاز کو آپ قبضے میں لیں، اور تمام جتنے بھی مسافر ہیں وہ ایک ایک کر کے باہر آئیں گے، اور پھر نواز شریف اور کوئی ان کے ساتھ اگر اور بھی ہے جسے گرفتار کرنا مقصود ہوا، چونکہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ نوٹسز ہو گئے ہیں، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، ہم جہاز کے اندر جا کر بھی گرفتار کر سکتے ہیں، تو اتنی بڑی فورس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ بیان دینا تھا، نون لیگ میں تو کھلبلی مچ گئی اور وہ لال پیلے ہو گئے، اور انہوں نے اس کا بدلہ لیا بیانات کی شکل میں۔ پھر سرفراز بگٹی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ ایک انتہائی حساس مقام ہے اور وہاں پر لوگوں کو جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے سکتی۔ اچھا، ان کے اس بیان سے نا آج مریم نواز اور پوری کی پوری مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ جھوٹی ثابت ہو گئی، کیونکہ اگر تو آپ نے اجازت دے دی ہے تو پھر تو آپ نے اپنی ہی بات کے خلاف گئے، اور اگر آپ نے اجازت نہیں دی تھی اور پابندی تھی اور لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے، جس طرح کہ کلیم کیا گیا مریم نواز کے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد کہ جناب ہزاروں کی تعداد میں کارکنان پہنچے اور انہوں نے مریم نواز کا استقبال کیا، یہ گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں جاتی عمرہ کے آس پاس، ان کو یہ لے کر آ جاتے ہیں، کچھ پارٹی ورکرز، کچھ آ کے انہوں نے نعرے بازی کر دی اور پریٹینڈ یہ کرنے کی کوشش کی کہ مریم کو دیکھیں لینے کے لیے پاکستان کا پورا جو ووٹ بینک ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر اکٹھا ہو گیا، لاہور پورا اکٹھا ہو گیا، اور یہ آپ کو ایک اس قسم کا بیانیہ مریم نواز کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیکھیں، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی ایک گفتگو، ایک جملہ، ایک لفظ جو ہے نا وہ تحریک بن جائے۔ حقیقی آزادی اس وقت ایک تحریک بنی ہوئی ہے نا اپنے حقوق کے لیے۔ عمران خان نے شعور کا جو جن ہے وہ باہر اب نکال دیا ہے، جسے بوتل میں ڈالنے کے بہت سارے لوگ جو ہیں کوشش کریں وہ باہر نہیں جا رہا۔ میں آپ کو نا اس کی ایک اور ایگزامپل بھی رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو
اس پورے منظرنامے کو اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر اور کتنا بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہوا یہ جی کہ پاکستان جب سے یہ خبر چلی ہے نا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا ہے اور پھر 13 گاڑیوں کا قافلہ پہنچا، تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر نا جو روٹین کے پروگرامز ہیں وہ چل رہے تھے، اور ان پروگرامز کے اندر سائیڈ پر ایک ونڈو کٹ کر کے دکھایا گیا کہ دیکھو یہ وہ 13 گاڑیاں ہیں جو عمران خان کو لے کر جا رہی ہیں۔ یعنی اتنی لوگوں کے اندر ایک کیوریوسٹی تھی کہ وہ ہم گاڑیاں دیکھیں اور ان گاڑیوں کو پاکستان کے ٹی وی پر دکھایا جائے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، کیونکہ جب ایک جھلک ہے نا عمران خان کی ان حالات میں، جب وہ باہر نکلیں گے، لوگ انہیں دیکھیں گے، تو وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کس قسم کی تحریک لوگوں میں اور ان کے ووٹر سپورٹر میں جو پیدا کرے گی۔ اس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جب جیل میں پیش ہوئے نا تو ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، تو کیا پیغام گیا؟ لوگوں نے ان کی ہتھکڑیوں کی تصویریں اتاری، اور یہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اب یہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہم ان پر تنقید کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب سیاستدان جیل میں ہوتا ہے نا اور ان مقدمات میں وہ بار بار پیش ہوتا ہے جس میں اس کا لینا دینا بھی نہ اور جھوٹے مقدمات ہونا، تو قوم دیکھ رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سب چیزیں نا ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور یہ ایک پولیٹیکل کیپٹل کی شکل اختیار کر جائے گا جسے کل شاہ محمود قریشی صاحب استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ اب کم نہیں ہوگا، یہ بڑھے گا۔ تو جسٹ امیجن کہ عمران خان کی گاڑیوں کی جو تصویر تھی، کتنی کیوریوسٹی ہے کہ اس کو دکھایا جائے کہ دیکھو عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ خوف ہے، آپ جس چیز کو جتنا دبا رہے ہیں نا وہ اتنا ابھر رہی ہے۔ عمران خان جسٹ امیجن جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا گیا، کسی عدالت میں اگر عمران خان کو پیش کیا جائے اور میڈیا انٹریکشن ہو جائے اور خان صاحب جو باتیں کریں گے، تو کیا وہ دنیا میں ہیڈ لائنز نہیں بنیں گی؟ باہر کا میڈیا کیا کہے گا کہ عمران خان نے جیل سے یہ پیغام بھیجا۔ عمران خان ان حالات میں ڈٹا رہا جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا اپنا کام دکھا رہے ہیں، اور ایک عام سا ایک تاثر ہے باہر کی دنیا میں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا رول پلے کرتی ہے۔ تو جسٹ امیجن کہ وہ منظر کیا ہوگا جب عمران خان کی ایک جھلک کے ساتھ ساتھ ان کی سٹیٹمنٹس بھی آنا شروع ہو گئی، اور وہ خود جب سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں گے اور کیمرہ کی آنکھ جو سے ریکارڈ کر رہی ہوگی، تو تباہی مچ جائے گی، اور لوگ جو ہیں یقیناً اس میں ایک نئی جہد جو ہے وہ ان کے ووٹر اور سپورٹر کو ملے گی۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو پورے کا پورا ٹولہ ہے نا جو یو ٹرن لے رہا ہے نگرانوں کا، یہ کیوں مجبور ہوئے اس یو ٹرن پر؟ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں، اور یہ بیان نہیں تھا بلکہ ایک دھمکی تھی، اور یہ وفاقی وزیر داخلہ کو دھمکی دی گئی ہے۔ اب کیوں کوئی حرکت میں نہیں آتا؟ یہاں پر تو منشی کہنے پر آپ نے مقدمات کی ایک لمبی لائن لگا دی تھی۔ عمران خان کے اوپر بھی ایک مقدمہ ہوا کہ جناب دیکھیں ایک آپ نے جج زیبا کے بارے میں کس قسم کی شان میں گستاخی کر دی۔ یہاں پر تو روز ججز کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے، تو لینا کوئی ایکشن رانا ثناء اللہ کے خلاف، اور پوچھے کہ آپ نے انٹیریئر منسٹر کو جو ہے، بے شک وہ نگرانی صحیح، کیئر ٹیکر ہی صحیح، آپ کی جرت کیسی ہوئی کہ آپ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں؟ اور یہ کھلم کھلا دھمکی ہے۔ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز بگٹی بیان دینے سے پہلے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لو؟ سرفراز بگٹی نواز شریف کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ نواز شریف جیلوں اور فورس کا سامنا کر چکے ہیں، اس سے نگران حکومت کو واضح پیغام ہے کہ نواز شریف انٹچیبل ہیں، لہٰذا اسے گرفتار کرنے کی کسی طرح کی کوشش جو وہ نہیں کرنی ہے۔ اچھا، پھر اس کے اوپر دوسری طرف یہ جو نگران وزیر داخلہ کے بیان کے اوپر ایک اور ریاکشن آیا جی، یہ ہے مریم اورنگزیب کا، اور وہ انہوں نے وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب جتنا سیاسی قد ہے اتنی بات کریں، نواز شریف نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں اور نہ آپ کا فیصلہ ہے، اپنی فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ قائد نواز شریف نے 21 اکتوبر کو ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نواز شریف اور عوام کا فیصلہ ہے۔ جس کرسی پہ تھوڑی مدت کے لیے بیٹھے ہیں اسے تاحیات سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں، نواز شریف کی نہیں ملک کی فکر کریں۔ تسی کیتی سی ملک کی فکر؟ اس وقت تو آپ نگرانوں کو پنجاب میں استعمال کر رہے تھے کہ عمران خان کو پکڑو، عمران خان کو باہر نکالو، وہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ تو یار یہ بھاشن جو ہے نا وہ سیاستدان کم از کم پاکستان کی عوام کو اور ہمیں نہ دے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ کا زور چلے گا نا تو آپ کسی اور کی بات کریں گے، جب آپ کا زور چلے گا آپ اپنی بات کریں گے، جب زور چلے گا تو آپ بھی وہی کچھ کریں گے جو آپ کے ساتھ ہوتا رہا۔ تو یہ سیاستدان نا ان سب کا ایک ہی قبیلہ ہوتا ہے، جب انتقام کی اور جب یہ اقتدار میں آتے ہیں نا یہ صرف اور صرف انتقام لیتے ہیں۔ اقتدار میں آنے کے ساتھ ساتھ انتقام کی جنگ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے اسی طرح کے ہیں، وہ کسی کو بھی موقع ملے گا نا وہ ضرور انتقام لے گا۔
تو جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں انہوں نے فوری طور پر اپنے بیان سے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے ہمیں نظر آئے، اور جو جارحانہ پالیسی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ ہم نے اس کی ایک جھلک جو ہے وہ دیکھی ہے۔ لیکن سوال اس پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں ایکسپلینیشن دینا پڑی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا سرفراز بگٹی صاحب یہ اپنے بیان کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار میاں نواز شریف کا تو کام کہیں اور سے ہو گیا، تو ہم ایسے ہی کہیں رگڑے نہ جائیں اور ہمارے ساتھ بھی کوئی جو ہے وہ ہاتھ نہ کر جائے، لہٰذا ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے؟ کیا یہ وجہ بنی؟ انسیکیورٹی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ ایک بیان دیا؟ اور پھر دوسری طرف ویورز یہ بھی ایک انسیکیورٹی جو مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے نا، وہ ہے نون لیگ کے اندر، چونکہ لندن سے خبر یہ ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آپ بیانات تو سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تیاری کریں، وہ لوگ جو لاہور میں موجود ہیں، ایک بہت ہی زبردست قسم کا استقبال جو کیا جائے گا، شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں لندن میں جو اس سرکل میں بیٹھتے ہیں جو نواز شریف کے ارد گرد ہے کہ شاید نواز شریف پاکستان نہیں جائیں گے اور ان کا ہر صورت راستہ جو ہے وہ روکا جائے گا، اور چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کے لیے تیار ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان جاتے ہیں تو وہ باز نہیں آئیں گے، این ممکن ہے کہ یہ گینگ آف 4، گینگ آف 5 اور گینگ آف 6 میں کنورٹ ہو جائے کچھ عرصے بعد، اور نواز شریف صاحب پھر ان لوگوں کا نام لے رہے ہوں جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں، اور پھر یہ کہیں کہ مجھے ملک میں آنے سے روکا گیا، دیکھو تمہاری محبت جو مجھے پھر بھی کھینچ لائی۔ نواز شریف ڈرا نہیں۔ آج مریم اورنگزیب یہ باتیں کر رہی ہیں نا کہ دیکھیں ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں اور ہمارے ساتھ انتقام بھی اور کیسز کا بھی ہم نے سامنا کیا۔ آپ نے جیل نہیں کاٹی، آپ کو گھر جیسی سہولیات میسر تھی، آپ کیوں قوم سے جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ عدالتوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کے سامنے جاتے ہیں تب بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو یہ جو لائیو سٹریمنگ والا معاملہ ہے نا، جس دن نواز شریف صاحب اس عدالت کے سامنے پیش ہونا، سرنڈر کریں جہاں سے انہیں ضمانت ملی تھی، آپ کو لگ پتا جائے گا جب وہ لائیو سٹریم کر کے دکھا رہے ہوں گے پاکستان کی عوام کو کہ یہ وہاں پر کس قسم کا بیانیہ جو ہے نا وہ عدالت کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر عدالت کے ججز ان کو کس طرح ریلیف دیتے ہیں۔ کیونکہ جتنی انویسٹمنٹ نون لیگ نے پاکستان کی عدلیہ میں کی ہے نا، شاید ہی کسی جماعت نے کی ہو، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عدالتی اور نون لیگ کا جو گٹھ جوڑ ہے اصل میں اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ اور ویورز، لندن سے خبر یہ ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو نے نون لیگ کی آئندہ کی پالیسی کیا ہوگی اور نواز شریف کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ کیا پیغام دے رہے ہیں قائد نواز شریف کو، باؤ جی کو، کہ وہ پاکستان اگر جانا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے کیا پیچھے ہٹنا ہے، اس کا بھی جواب ہمیں مل گیا ہے۔ اس ویڈیو کلپ کے اندر اسحاق ڈار صاحب جو نواز شریف کے رائٹ ہینڈ ہیں، اور پاکستان جب وہ گئے تھے تو اوبویسلی ایک مینڈیٹ لے کر گئے، اور نواز شریف صاحب کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ایک راستہ ہموار ہو سکے، چونکہ شہباز شریف صاحب ان کی ایک اپنی سیاست ہے، اور اگر وہ کرسی پر بیٹھ گئے جس طرح وہ بیٹھ گئے تو انہیں شاید یہ خدشہ تھا نون لیگ کے نواز شریف کیمپ کو کہ شاید وہ ان کا کیس اس طرح سے آگے نہیں بڑھائیں گے۔ مریم نواز کو بھی یہ خطرہ تھا، تو پھر ہم نے یہ ویورز یہ بھی دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان بھیج دیا جاتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو حفاظتی ضمانت ملی، انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ پاکستان کے اخباروں نے ان کی بہت زیادہ عزت افزائی کی، ان کے بارے میں لکھا بھی، اور ڈالر اور ڈار کا جو رشتہ تھا اس رشتے کے تمام پہلوؤں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس رشتے کا کیا انجام ہوا کہ ڈالر جو ہے وہ 300 کراس کر گیا۔ آج پاکستان میں نا ڈالر پیچھے آیا تو کریڈٹ اوبویسلی جاتا ہے پاکستان کی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، جنہوں نے اس ڈالر کے اوپر ایک چیک رکھا ہے، اور اس کا فائدہ پاکستان کو کس طرح ہوگا۔ بعض لوگ اسٹیبلشمنٹ سے اتنی محبت نہیں کرتے اور وہ انہیں برا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کو، جمہوریت کو اوبویسلی وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور جمہوریت کا کیا انجام ہوگا۔ لیکن ویورز، جو کریڈٹ ہے وہ ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ جب آئی پی پیز کی جو پیمنٹس ہے، بجلی کی جو پیمنٹس ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے، پھر ڈالر اگر نیچے آئے گا اور پاکستان کا پیسہ جو مضبوط ہوگا، اس سے فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ بہت ساری اسمگلنگ رک گئی ہے اور ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں ڈالر کو نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ یقیناً جاتا ہے۔ سیاستدان نہیں کر سکا نا، اسحاق ڈار کے پاس موقع تھا، نہیں کر سکا۔ خان صاحب جہاں پہ معیشت کو چھوڑ کر گئے تھے، یہ دعوے کر کے گئے تھے، نہیں کر سکے۔ تو ان حالات میں ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اس ویڈیو کلپ کے اندر، اور وہ کیا کہتے ہیں، ان سے نا یہ سوال یہ ہوا کہ کیا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے احتساب کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس پر
انہوں نے لیفٹ رائٹ ایسے کر کے دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ یار کوئی اور دوسرا سوال ہے تو بتائیں. تو لوگوں نے اس سوال کو ریپیٹ کرنے کا دوبارہ جو ہے وہ کوشش کی تو انہوں نے جواب دینے کی زحمت نہیں کی اور وہ چل دی ہے. اچھا اب اس سے نا ایک تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, پیغام یہ مل گیا کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی تعلق اب اس قبیلے سے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو, نواز شریف صاحب کو کسی طرح بھی جو بیانیہ بنانا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بنانا. مصلحت ہی جو ہے ہر مسئلے کا حل ہوگی, اور اگر نواز شریف نے پاکستان کی سیاست میں اگر اپنی دوبارہ انٹری مارنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے پیچھے ہٹتے. تو انہوں نے ایک واضح بتا دیا اور انہوں نے کہا کہ یار میں اس کا جواب نہیں دوں گا, اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یار میں نے میاں صاحب کو بھی سمجھایا ہے, اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کر ہم جو ہے سیاست میں دوبارہ واپس آ جائیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میں نے 16 ماہ میں پاکستان میں رہ کر دیکھ لیا ہے کہ اس وقت جو ہے ہواؤں کا رخ جو ہے وہ کس سمت میں ہے اور ہوائیں کتنی تیز چل رہی ہیں. پھر اس کی ایک اور بڑی بھی وجہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ڈار صاحب نے خاموشی اس لیے بھی اختیار کی کیونکہ انہیں 10 تاریخ کو بلا لیا نیب نے, اور نیب میں ایک بیٹھے ہوئے ہیں فوجی صاحب. تو فوجی صاحب جو ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور جج بشیر صاحب ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, انہیں اس بات کا بھی خیال ہے. اسی لیے انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ یار چپ کر کے نکلو, اور اگر میں نے کوئی بیان دے دیا تو شاید یہ جماعت کے لیے, نواز شریف کے لیے, میرے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ خاموشی سے جو آگے نکل گئے. ویورز اب بات کر لیتے ہیں محمد علی درانی صاحب. پچھلے کچھ دنوں سے نا بہت زیادہ ایکٹیو رہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. اچھا ایسے جو کریکٹرز ہوتے ہیں نا جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہوں اور ان کی بات کریں, یہ اس وقت ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں جب سیاسی منظرنامے پر ایک تاثر یہ دینا ہو کہ ہم آج بھی کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں, چاہے وہ لوگ انہیں بالکل بھی پسند نہ ہو اور ایک پورا بیانیہ جو ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ تاثر ضرور دیا جاتا ہے. عمران خان کے ساتھ جو ایک بیک ڈور ڈپلومیسی سے کہیں چینلز جو اوپن کیے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کل کو اگر ہمیں واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا تو کون ہوگا جو اس گاڑی کو ڈرائیو کر کے عمران خان کے اس مقام پر لے کر جائے گا جہاں پر وہ ان کا ووٹ بینک اور ان کی پوری جماعت کھڑی ہے, اور اگر ہمیں ضرورت پڑی. اور پھر دوسری طرف یہ پیغام یہ بھی دینا ہوتا ہے کہ اگر تم بندے کے پتر نہ بنے نا تو ہمارے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے. تو اس طرح سے اس قسم کی سگنلنگ اور میسیجنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. ایسے کریکٹرز جو سیاستدان ہوتے ضرور ہیں لیکن ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے, جن میں مشاہد حسین سید صاحب ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے, محمد علی درانی صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے, مشرف صاحب کے دور میں ان کا ایک اپنا کردار تھا. اور جیو کے دفتر پر جب حملہ کیا گیا, پولیس لاٹھی جو ہے وہ چلا رہی تھی, لوگوں کو نکال کر کمروں سے مارا جا رہا تھا, شیشے توڑے جا رہے تھے, تو اس وقت درانی صاحب جو ہے نا وہ جیو کے دفتر پہ نا ایسے پھر رہے تھے اور اس طرح سے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ جیسے انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ پولیس کس کے کہنے پر یہاں پر ایکٹیو ہوئی ہے. تو درانی صاحب ایکٹیو ہوئے اس لیے یہ میسیجنگ کرنے کے لیے. یہ میری ایک اپنی اسیسمنٹ ہے, اور جس طرح میں نے محمد علی درانی کی سیاست کو جو میں سمجھ پایا ہوں اوور دا ایئر, جس طرح میں نے ان کو دیکھا, اور پھر جو میسیجنگ مدر آف آل ڈیلز مشاہد صاحب نے جو بات کی ہے. درانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل جانا اگر مجھے پڑا تو میں جاؤں گا, تو میں ان کے گھٹنے پکڑ کر کہوں گا کہ آپ بس کر دیں, ملک مزید ٹکراؤ کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. یعنی خان صاحب, درانی صاحب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے آپ لوگوں نے کالر پکڑا, اب آپ گھٹنے پکڑ رہے ہیں, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان خود یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. خدا کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ, اور یہ جو جھوٹے مقدمات ہیں نا جس میں سائفر ہے, جس میں توشہ خانہ ہے, جس میں دیگر مقدمات آپ نے بنا دیے, آپ ان مقدمات کو چلنے دیں. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پاکستان کے بارے میں واقعی آپ سنجیدہ ہیں نا تو آپ ان مقدمات کو چلنے دیں, آپ بند نہ کریں. سچے ہیں جھوٹے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, ٹھیک ہے. مین وائل آپ عمران خان کی ضمانت ہونے دیں, کسی کو کوئی انسٹرکشن جاری نہ کریں. آپ خان صاحب کی ضمانت ہونے دیں, ملک میں انتخابات کا اعلان کریں, اور پھر آپ یہ فیصلہ جو ہے عدالتوں پر چھوڑیں اور پاکستان کی عوام کی عدالت پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنا لیڈر کیسا سمجھتے ہیں, کس کو ہونا چاہیے. آپ اگر بیٹھ کر فیصلے کریں گے اور یہ کہیں کہ کیونکہ خان صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا لیا, اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ملک کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی بات ہوگی نا تو عمران خان اب پہچان بن گیا اس بیانیے کی. یہ بیانیہ عمران خان کی پہچان نہیں ہے,
نواز شریف اس بیانیے کو اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یار بیانیہ میرا، میں جنرلوں کے نام لیتا تھا، میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے وہ للکارا، بعد میں ڈیلیں کر لی، یہ علیحدہ بات ہے۔ تو خان صاحب یہ بیانیہ کیسے لے کر اڑ گئے؟ تو اب اس بیانیے کی پہچان عمران خان بن چکے ہیں، اور اب درانی صاحب جو ہیں وہ گھٹنے پکڑنے تک آ گئے ہیں۔ لیکن ویورز، وقت آنے پر یہی شخصیات جو ہیں ڈیلیں کرواتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چودھری شجاعت صاحب کو بھی اس پورے پروسیس کے اندر وہ زرداری صاحب جا کر ان کے بھی گھٹنے پکڑتے ہیں کہ بھائی جان کچھ کرو اور میرے حالات جو ہیں بہتر کریں۔ تو یہ سب جو ہے نا کسی نہ کسی لائن پر لگے ہوئے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب نے جو تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اشارہ یہ بھی ملا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اب مزاحمت کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ نہیں چاہتے۔ بہت پہلے خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یار تم مجھے کیوں پکڑتے ہو، ملک کے اندر انتخابات کرواؤ، اور انتخابات ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ خان صاحب یہ تو نہیں کہتے تھے کہ میرے مقدمات ختم کر دو، آج بھی وہ یہ کہتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر آپ کے پاس شواہد موجود ہیں تو آپ کورٹس میں پیش کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو اور ان مقدمات کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں، لیکن آپ عمران خان کو بین کر کے، ان کی جماعت کو ختم کر کے، اور جو خوف کی ایک علامت ہے نا اسے ختم کر دیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی سیاستدان کو سائیڈ لائن نہیں کرتی، وقتی طور پر ہم سیاستدان ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرتے ہیں۔ وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اپنا قبلہ درست کریں، دیگر سیاستدان بھی اپنا قبلہ درست کریں، اور یہ جو احتساب کا بیانیہ ہے نا، یہ بیانیہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، کیونکہ اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اور اس کی جو آپ نے روح پھونکنے کی کوشش کی ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ان دونوں حضرات کی گفتگو سے ویورز یہ لگتا ہے کہ یہ ایک موڈ میں ضرور ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ جو ہے وہ انتخابات میں جائے، اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر عمران خان کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مان جائیں۔ یہ جو گھٹنوں کی بات کی ہے نا کہ ہم گھٹنے پکڑ کر بھی عمران خان کو منا لیں گے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹرمز کے اوپر یہ انتخابات میں جائیں تو پھر سب کچھ ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، یہ دونوں صاحب جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سیاست کسی شخص کی ختم نہیں ہوتی۔ 2 سال، 3 سال، 4 سال عمران خان صاحب واپس آئیں، اس انتخاب میں نہیں آئے اگلے میں آ جائیں گے، اگلے میں نہیں آئے تو پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہو جائے گی، لیکن انہوں نے واپس ضرور آنا ہے۔ آپ کتنی دیر تک اس پورے نظام کو چلائیں گے، کتنے قوانین بدل لیں گے، کتنی قانون سازی کریں گے، یہ تمام سیاستدان آپ کو چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں نظر آئیں گے، اور ایک دوسرے سے رفاقتیں بڑھائیں گے، اپنے مطلب پورے کریں گے، قانون سازی مل کر کریں گے، یعنی جب ضرورت پڑے گی اکٹھے ہو جائیں گے، ضرورت نہیں پڑی ہوگی تو اس طرح لڑیں گے جس طرح نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت لڑ رہی ہے۔ اور اتحاد کی بات بھی وہ بیچ بیچ میں سے کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب انتخاب ہوں گے تو پھر ہمیں اکٹھے ہونا ہے، کسی کے ساتھ تو اکٹھے ہو کر حکومت بنانی ہے، جب نمبرز ہمارے زیادہ ہوں گے تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے۔ تو یہ اس وقت ایک گیم جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے، اور اس میں جو کردار تھے ان کا میں نے ایک ایک نام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے